Welcome back to Shekhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. Ladies and gentlemen, नेक काम जहाँ हम करते देखेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको आगे बढ़ाएं। ये भी एक तरीका है नेकियों को बांटने का कि आप नेक काम को फैलाएं, उसको उजागर करें, so that अगर एक आदमी का काम कर रहा है तो कल उसके साथ दो होते, कल दो काम कर रहे हैं तो कल उसके साथ तीन। So this is another success story we are sharing today with you is of Madam Ruba Hamayoun. Madam Ruba Hamayoun, welcome to the show. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सईद साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। जैसे कि मुझे आपने बताया, एक बार मैं एक तकरीब में इनवाइटेड था लेडीज एंड जेंटलमैन, और वहाँ पे एक स्कूल का पता लगा जी कि एक इफ्ता है कि जी हम यहाँ पे नीडी पर्सन के बच्चे जो है वो यहाँ पे हमने एडमिट करेंगे और फ्री एजुकेशन देंगे। आई वॉज इनवाइटेड, तो मैं भी गया, तो इसी ने देखते क्या है, पता लगा कि इन्होंने ज़्यादा अपने वहाँ स्कूल में से गया, जोहर टाउन प्रोबेबली टू द स्कूल, लेकिन वहाँ पे जो बात देखने वाली थी, एक तो फ्री थी, फिजिकली वाकई नजर आया कि फ्री बच्चे हैं। दूसरा फिर इन्होंने अपनी कुछ स्टोरी मुझे नहीं वहाँ पे ओवरऑल लोगों को बताई कि किस तरीके से हाउ व्हाट वाज द सोर्स एंड पॉइंट ऑफ मोटिवेशन क्या था। तो इंस्पिरेशन ऑफ पॉइंट वाज अल्लाह की खूबसूरत किताब कुरान पाक। इन्होंने बड़ी अच्छे अल्फाज में मुझे बात बताई थी, शायद मैं वैसे इंसाफ ना कर सकूं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी एक तमहीद अपना बयानी में देने के लिए ये मैं जरूर शेयर करूंगा। इन्होंने ये बताया कि जब मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, उसके बाद मेरे अंदर कुछ आई फेल्ट समथिंग इंस्पिरेशन। फिर मैंने देखा कि हमारे दादा के उधर घर के पास ही जो झुग्गियों में बच्चे हैं वो सारा दिन फिरते भी हैं, काम काज करते हैं या ऐसे हवाला करते हैं। फिर इनके अंदर एक जज्बे जागे, इन्होंने मुख्तसर बात कर रहा हूँ, वहां जाकर झुग्गियों में बच्चों को एक ब्लैक बोर्ड ले गई, घरेलू औरत है, और वहां जाकर बच्चों को एजुकेशन तालीम देनी शुरू कर। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ वी गो टू द मैडम रूबा हमायूं। हमें बताएं कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या थी मैडम, ताकि दूसरे भी आपसे मोटिवेशन लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा एजाज है कि अल्लाह ताला ने ये मेरे दिल में डाला कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ काम करूँ। असल में मेरे घर का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था कि हम लोग 100 लोगों का खाना जो मेरा रात को बांटते थे, तो वो खाना लेके कभी बच्चे चले जाते थे, कभी मैं चली जाती थी, बांट आते थे। लेकिन जब मैं जाती थी तो मुझे ये लगता था कि ये लोग इतना लड़ते हैं खाना लेने के लिए कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और वो खाना जो है वो उसको छीन रहे हैं और कोई लाइन नहीं बना रहा। और बहुत तो मैंने उन लोगों से जरा बातचीत की, मैंने कहा तुम लोगों को मैं खाना दे दूंगी लेकिन जरा लाइन बना लो और थोड़ी सी तमीज से ले लो। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम हमें कभी किसी ने ये बातें नहीं बताई, तो हमें आप सब आते हैं खाना देते हैं, बहुत लोग आते हैं खाना देते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि लाइन बनाओ या तमीज से लो या कोई ऐसी बातें। तो मैडम अगर आप हमें सिखाएंगी तो हम सीखेंगे। तो बस मुझे ऐसे लगा कि जैसे इन्होंने मेरे दिल पे बस ये अब फर्ज हो गया मेरे ऊपर कि मैंने अब इनको पढ़ाना है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तो तुम पढ़ोगे। तो उन्होंने मुझे जब जवाब पॉजिटिव दिया, उनके बड़े भी खड़े थे, बच्चे भी थे, उन्होंने कहा मैडम अगर आप पढ़ाएंगी ना तो ये पढ़ेंगे। तो मैंने ये किया कि बहुत सी किताबें कॉपियां वगैरह मंगा के तो उनको सुबह सुबह फजर के बाद जाके पढ़ाना शुरू कर दिया झुग्गियों के अंदर। उन्होंने एक झुग्गी भी मेरे लिए खाली कर दी और वहाँ पे सब बच्चों को लेके मैं बैठ गया। आप ऑलरेडी टीचर थी, आपका प्रोफेशन था या घरेलू खातून थी? मैंने अपने बच्चों को HSN कॉलेज में खुद तैयारी करा के टेस्ट करवा के दाखिल कराया हुआ था। तो मॉन्टेसरी मुझे बहुत सा मेरे हाथों से गुजरा हुआ था। अच्छा। तो मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे एज अ टीचर मैंने कभी जॉब नहीं की, लेकिन मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने का एक था तजर्बा। और ये कौन से साल की बात है? ये कितने साल हो गए इस बात को? ये 2007 की बात है। 2007। आज माशाल्लाह 12-13 साल हो गए हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपका सफर कहाँ तक पहुँचा मैडम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे पूरे लाहौर में 24 स्कूल हैं
اور جو بہت سے اسکول ہم نے آگے بنا کے بھی دے دیے ہیں. ہمارے پاس ابھی 13 اسکول جو ہمارے انڈر چل رہے ہیں وہ اس میں 1800 بچے ہیں. 6 سلائی سینٹر ہمارے چل رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے بہت سے 4000 سے زیادہ بینیفیشریز ہیں جو کہ ہم سے سیکھ کے نکل چکے ہیں. آگے کالجوں میں بھی بچے جا چکے ہیں اور ان کی بھی بہت سے بچوں کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں. تو یہ بچے جو ہیں ہمارے پاس سے بہت سے پڑھ کے نکل کے آگے کالجز میں جا چکے ہیں. ماشاءاللہ یہ 12-13 سال میں آپ کا ٹوٹل اسکول کتنا بڑا نیٹ ورک ہے یہ؟ جی یہ اس وقت لاہور کا تقریباً سب سے بڑا نیٹ ورک ہمارا ہے ڈور آف اویئرنیس کا. اس کو تقریباً 24 اسکول ہیں. اس میں شیرا کوٹ میں بھی ہے, بند روڈ, جوہر ٹاؤن میں 3 اسکول ہیں, پھر ہمارے ماڈل ٹاؤن میں اسکول ہیں, گارڈن ٹاؤن, پھر اس طرف ڈیفینس کی طرف جو اسکول نمبر 21 ہے اس میں ہماری ایک اوپننگ میں بھی آپ آئے تھے. وہ 21 نمبر کا اسکول ڈیفینس فیز 5 میں ہے. اور کینٹ میں بھی اسکول ہے ہمارا الحمدللہ. ہر اسکول کی الگ بلڈنگ ہے. تو جھگیوں میں ہم سٹارٹ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بلڈنگ میں شفٹ کر دیتے ہیں ان بچوں کو. ہر اسکول کے لیے علیحدہ علیحدہ بلڈنگ ہے. اچھا آپ نے جھگیوں کا پھر ذکر کیا. جھگیوں میں آپ نے کتنا عرصہ پڑھایا تھا؟ وہ جو آپ کے پاس کوئی بلڈنگ نہیں تھی, کوئی اسکول نہیں تھا, تو جھگیوں میں کتنا عرصہ پڑھایا تھا وہ تجربہ کیسا تھا؟ جی الحمدللہ پورا سال میں ان بچوں کو جا کے پڑھاتی رہی جھگیوں کے اندر. اور وہ تجربہ میری زندگی کا ایک ایسٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ میرا تجربہ نہ ہوتا تو آج میں اتنا بڑا نیٹ ورک نہ بنا پاتی. میں ان بچوں کو کبھی اسکول داخل کرا دیتی تھی لیکن پھر وہ ڈراپ ہو جاتے تھے اور پھر میں نے انہیں دوبارہ سے اپنے پاس لے کے بیٹھ جانا. تو وہ جھگی کا جو ایک ٹائم تھا وہ سال پورا مجھے ان پہ محنت کرنی پڑی. لیکن پھر اپنا سیٹ اپ بنانے میں مجھے تجربہ یہ ہوا کہ ان بچوں کو کہیں پہ کسی بھی اسکول میں آپ اسپانسر بھی کر دیں گے نا, یہ تب بھی نہیں جائیں گے, آپ کو اپنے انڈر ان کو رکھنا پڑے گا. تو میں نے پھر اپنا پورا سیٹ اپ, سلیبس, ہر چیز, ٹیچرز وغیرہ ہائر کر کے اور ایک رینٹ پہ جگہ لے کے تو ایک اسکول بنایا. تو اس کے بعد یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. اور 5 اسکول میں نے تقریباً یہ شروع کے 3 سالوں میں بغیر نام کے کام کیا. کوئی نام نہیں تھا. پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اس کو رجسٹر کرائیں اس کو. تو وہ اللہ کی طرف سے بس وہ رجسٹر ہونے کے بعد تو یہ سفر جو تھا وہ اتنی سپیڈ سے بڑھا کہ اب اس وقت الحمدللہ 24 اسکول ہمارے پورے لاہور میں چل رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ الحمدللہ اس وقت 1800 بچے ہمارے انڈر پڑھ رہے ہیں. 1800 بچے کام کر رہے ہیں. اور آپ ڈور آف اویئرنیس کی ماشاءاللہ جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے چیئر پرسن ہے. آپ کی جو باڈی ہے ایک آرگنائزنگ کمیٹی ہے, اس میں کتنے ممبر ہیں؟ جی ہمارے تقریباً 36 ممبر ہمارے ایگزیکٹو لوگ ہیں جو کہ ہمارے ڈونر بھی ہیں اور والنٹیئرز تو اس کے علاوہ ہیں. جو ہماری ایگزیکٹو کونسل ہے اس میں تقریباً 36 لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے اچھے ایڈوائزر ہیں, ڈونر ہیں, بزنس مین ہیں اور ان کے علاوہ بہت سے ایجوکیشنسٹ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ایسٹ ہے وہ لائک مائنڈیڈ سارے لوگ ہیں. اور کسی کو عہدے کا, کسی کو کوئی لالچ نہیں ہے. ہر کوئی اس میں اپنا حصہ, کبھی کوئی ٹائم کے حساب سے, کوئی پیسوں کے حساب سے اور کوئی آئیڈیاز کے حساب سے, ہر کوئی اپنی کنٹریبیوشن کر رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ خواتین حضرات کے جو ہمیشہ یہی جب کہتے ہیں, جو کال ہم دیتے ہیں نیکی کو یہی کہتے ہیں, آپ آئیں, ہاتھ بٹائیں, ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کوئی آئیڈیا دینا چاہتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر دیں. اگر آپ کوئی فزیکلی ہمارے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس نیک کام میں وہ آپ کر لیں. اگر آپ ہماری بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ بڑھا دیں. پیسہ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں, وقت دینا چاہتے ہیں وہ دیں. تو کیونکہ جب نیکی ہو رہی ہو تو پھر ساتھ دینے میں آسان کام ہوتا ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیجئے کہ اتنا بڑا جو نیٹ ورک ہے, اس کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں, اس کے سورسز آف فنڈز ہیں, یہ کیا سب مخیر حضرات کرتے ہیں یا خود ہی اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہوا ہے؟ اس بارے میں ذرا بتا دیجیے. جی الحمدللہ ہمارے بہت سے ڈونرز ہیں. ہم ایک بچے کو اسپانسر کرا لیتے ہیں اور جب وہ سارا اسکول اسپانسر ہو جاتا ہے تو ہم نیا اسکول کھول لیتے ہیں. ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ بعض اوقات پورا اسکول اسپانسر کر دیتے ہیں, کوئی کلاس روم اسپانسر کر دیتے ہیں, کوئی بچے کو اسپانسر کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا سارا نیٹ ورک جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا آپ اس میں آپ جب when you started you were all alone one single woman madam, is it that یا آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے لوگ تھے, آپ کے 5-6 بھائی تھے, یا آپ اکیلی گئی ہیں باہر پہلی بار پڑھانے کے لیے؟ جی میں اکیلی ہی گئی ہوں لیکن میرے ہسبینڈ کی مورل اور فائنینشیل سپورٹ میرے ساتھ تھی ہمیشہ سے ہے.
اور الحمدللہ ابھی بھی وہ مجھے ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ جب کام صحیح ہے تو پھر فائنینشلی پہلے وہ فلی وہی سپورٹ کرتے تھے. 3 سال انہوں نے کیا, 5 اسکول میں نے ان کی سپورٹ سے چلائے ہیں, لیکن اب تو ابھی آپ کے اسکول ہیں 22 ہیں, ابھی آپ کے کتنے اسکول ہیں؟ 22 ہیں, 24 ہیں. یہ ابھی آپ کے لاہور ہی میں سب کچھ, لاہور کے باہر نہیں گئی آپ تو فیوچر جی لاہور کے باہر بھی ہے. جی لاہور کے باہر ہمیں حافظ آباد میں بھی زمین الحمدللہ کچھ لوگ دے رہے ہیں, اور اسی طرح سے لاہور کے باہر ہمیں ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی ایک پورا گھر میں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ 22 کمروں کا 2 کنال کا گھر ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ذرا تھوڑا سا ایزی ہو جائے تو ہم نے یہ 2 جگہوں پہ ہمارا اسکول انشاءاللہ جلدی کھلنے والا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں ٹھوکر نیاز بیگ پہ بھی جگہ کے لیے آفر ہے, اور وہاں پہ بھی ہم نے اسکول کنسٹرکشن کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی اسکول کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جن ایریاز میں ہم کام کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ پہلے سے کام نہ ہوا ہو تو ہم کام کریں, کیونکہ ہمارا مقصد کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ اگر وہاں نیڈ ہے تو ہم وہاں کام کریں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حافظ آباد میں بھی بہت کم اسکول ہیں, وہاں پہ بھی ضرورت بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی ضرورت بہت زیادہ ہے. وہاں 5ویں کے بعد لڑکوں کا اسکول ہے ہی نہیں, اور وہاں پہ جی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہاں انشاءاللہ ہم نے کھولنا ہے. اور ایک چیز میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہم صرف پڑھانے پہ فوکس نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ جو بچے ہمارے پاس پڑھیں وہ جب میٹرک کر لیں تو ان کے پاس کوئی ہنر ہو. تو یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھیں, ساتھ ساتھ ہنر سیکھیں, تاکہ میٹرک کے بعد دیکھیں آج کل پی ایم بھی کوئی نہیں رکھنا چاہتا, میٹرک تو بیچارے جابس تو ہے ہی نہیں مارکیٹ. اچھا ہنر میں کیا سکھاتی ہیں؟ ہنر میں آپ نے کیا کیا جو ہے اس میں آپ ٹریڈز رکھی ہوئی ہیں, ووکیشنز رکھی ہوئی ہیں؟ جی ہم نے ہنر میں بہت سی ایسی ٹریڈز ڈالی ہیں. لڑکیوں کے لیے تو سلائی اور ہینڈی کرافٹ وغیرہ ہیں, اور لڑکوں کے لیے ہم نے الیکٹرانکس کا جو کورس ہے, کمپیوٹر کے کورسز ہیں, اس کے علاوہ بہت سے پلمبری کورس اور موبائل ریپیئرنگ اور ایسے بہت سے کورسز میں آ سکتا ہے میڈم. بالکل. اور جی جو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے جو کورسز کا وہ پورا ان کا ہے سلیبس کافی سارا, اس میں سے ہم نے بہت سے کورسز لیے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ورکر ڈھونڈیں تو ورکر نہیں اچھا ملتا, لیکن لوگ کہتے ہیں جی جابس نہیں ملتی, تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. ورکر اگر اچھا ہوگا تو وہ کبھی اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ کبھی کسی کے آگے پھیلے گا نہیں, وہ ورکر جو ہے کما کے گھر جاتا ہے. گڈ. اچھا میں نے ایک یہ بھی سوشل مسئلہ سا ہوتا ہے جب ہم یہ اپنے غریب بچوں کو کہتے ہیں یہ آؤ پڑھنے کے لیے, تو ان کے ماں باپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ارننگ ممبر ہے, کسی نہ کسی جگہ یہ کام کر رہا ہے, تو اس فیکٹر کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی اس چیز کو ہی ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ہنر بہت سا ڈالا ہے اپنے سلیبس میں, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈراپ ہو جاتے تھے پہلے, اور وہ مائیں کاموں پہ ڈال دیتی تھیں. تو ہم نے دیکھا کہ جن کاموں پہ وہ ڈالتی ہیں اس ایریے میں کس چیز کی ضرورت ہے. جیسے بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ کورسز کر لے گا تو میٹرک تک وہ اس ہنر کے ذریعے سے کمانے کے قابل ہو جائے گا, ہم اس کو مارکیٹ کے ساتھ اٹیچ بھی کریں گے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. ہمارا ڈراپ آؤٹ بھی کنٹرول ہوگا, بچے پڑھیں گے بھی, اور مائیں جو کاموں پہ ڈالتی تھیں ان کو وہ چیزیں بھی ان کی سمجھ میں آ جائیں گی کہ بچہ تو اب کمانے بھی لگ گیا نا ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ. اچھا میڈم ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا فیوچر میں کیا پروگرام ہے, کہاں تک پھیلانا ہے؟ ابھی آپ کے پاس جیسے 1800 بچہ ہے, تو یہ بچے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے یہ پوسٹ کووڈ کے بعد یکدم بچے کیونکہ کافی 6 مہینے گھر میں زیادہ رہے, تو کیا ٹارگٹ ہے اگلے سال تک, اس سے اگلے سال تک 2025 تک کتنے بچے اور کتنے آپ کے اسکول ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ جی یہ کام ویسے میں نے تو اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, جتنا کام ہم سے لینا چاہے لے لے, ہم تو حاضر ہیں. پلیٹ فارم بن گیا ہے, بہت سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ جو ٹوبا ٹیکسنگ کا اور حافظ آباد کا جو اسکول ہے یہ, اور ٹھوکر نیاز بیگ کا, یہ تو ہمارے پائپ لائن میں ہے. تو اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, بہت سی فری جگہیں آفر ہوئی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ یہ کام تو بڑھنا ہی ہے, اللہ کا کام ہے. اور یہ ہنر والا بھی انشاءاللہ, یہ جو ہماری اسپانسرشپ ہے نا, جیسے جیسے بچے اسپانسر ہوتے ہیں, 1000 روپے میں ایک بچے کی مہینے کی ہماری اسپانسرشپ ہو جاتی ہے, تو اس کی ایجوکیشن اسپانسر ہو جاتی ہے. اسکول آپ کا اویلیبل ہوتا ہے جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر بن گیا, پھر آپ بچوں کے اسپانسر کی ریکویسٹ کرتے ہیں, تو مخیر حضرات 1000 روپے پر منتھ پر چائلڈ
وہ اپنے بچے کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندوں کی کمی نہیں ہے. جیسے آپ 24 لوکیشن میں آپ, میرا نہیں خیال کبھی آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی کہ مجھے جو ہے نا ڈونر نہیں مل. الحمدللہ ہم لوگ بڑے اسموتھلی کام کر رہے ہیں اور بچوں پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. اس لیے ماں باپ بڑے شوق سے بھیجتے ہیں کہ بچہ جاتا ہے تو وہاں سے بہت سی چیزیں بھی لے آتا ہے, اس کو کاپیاں, کتابیں اور یونیفارم, جتنی چیزیں ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں ہم ان کو فری دے سکتے ہیں وہ ہم انہیں دیتے ہیں. تو ماں باپ بڑے شوق سے بھیجتے ہیں بچوں کو. تو اس طرح سے ہمارا نیٹ ورک بڑا بھی ہو رہا ہے. بچے جو زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ پڑھیں, پڑھائی کی طرف آئیں اور ساتھ ساتھ ہنر سیکھیں. آپ آخر میں یہ ہمارے مخیر حضرات کو اور جو نیڈی پرسنز ہیں جن کے بچے پڑھنے نہیں آتے, یہ پہلے تو نیڈی پرسن کو پیغام دیجیے گا, پھر مخیر حضرات کو پیغام. جی, نیڈی پرسن کے لیے جو پیغام ہے وہ تو جتنے لوگوں کے پاس کوئی ملازم وغیرہ گھروں کے رکھے ہوئے جو ملازم ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے بچے بھی اگر وہ ہمارے پاس بھیجنا چاہیں تو ہمارے اسکولوں کے تمام ایڈریسز بھی ہم آپ سے شیئر کر لیں گے کہ جس ایریا میں ہمارا اسکول ہے وہاں پہ کم از کم یہ کہ ان ایریاز میں بچے گلیوں میں نہ پھریں بلکہ اسکول میں آ جائیں. تو یہ پیغام سب کے لیے تاکہ مین اسٹریم میں آئے, ملک کے ذمہ دار شہری بنے, obviously پازیٹیو مائنڈ پیدا ہوں, پازیٹیو ظاہر ہے آگے جنریشن پہ بہت افیکٹ ہو. آپ تو ایک جنریشن بلڈ اپ کر رہی ہے الحمدللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مخیر حضرات کے لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ پیسہ جتنا ہم نے یہاں پہ دنیا میں ہمیں استعمال کے لیے چاہیے نا, اس سے بڑھ کے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو وہ ہم اس کو ان نیک کاموں میں بھی خرچ کریں. کیونکہ ساتھ جانے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے کفن میں کوئی جیبیں نہیں ہونی, ساتھ جانے کے لیے اعمال ہی ہونے. تو ہم اپنے اعمال کا ذخیرہ جو ہے وہ جمع کریں, اس کاز کے اوپر لگائیں گے تو یہ بعد میں ہماری زندگی کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ جتنے بچے پڑھتے رہیں گے ان کا جو نیکی کا جو ثواب ہے وہ ہمیں انشاءاللہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ملے گا. تو جتنا بھی ہم ہو سکے اس کام میں ایجوکیشن کے اوپر کام کریں گے نا تو بہت سے ہمارے مسائل, غربت کے بھی مسائل ہمارے ایجوکیشن سے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میڈم روبہ ہمایوں, آپ کا اس شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ, بڑی اچھی باتیں شیئر کرنے کا شکریہ. آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک کام کرنے کی ہمت دے, توفیق دے, اور آپ کے ریسورسز میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے. اور آپ ایسے ہی اپنے آج آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہے, اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہو, یہ آئندہ صدیوں تک یہ پلیٹ فارم چلتا رہے اور یہ ایسے نسل در نسل یہ خدمت ہوتی رہے, کیونکہ یہ خدمت افضل مسلمانوں کی ہے, انسانیت کی ہے اور پاکستان کی. خواتین حضرات, اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو نیکیاں کرنے کی, نیک بات کو سمجھنے, نیکی کی کہاں ضرورت ہے وہاں تک خود تلاش کرنے کی, وہاں پہ جانے کی. ایسے اچھے لوگ کتنے ہی آپ کے ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی انہیں تلاش کرنے کی اللہ توفیق دے, ہمت دے, اور اپنا حصہ ڈالے. جس بھی حال, پیسہ ہے, وقت ہے, آئیڈیاز ہیں, ہم ٹیچر ہیں یا ریٹائرڈ پرسن ہیں تو 2 بچے جا کے خود پڑھا سکتے ہیں. جو ہم کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں بہت, ہم اس معاشرے کو مل کے چینج کر سکتے ہیں. روبہ ہمایوں اکیلی خاتون, آپ دیکھا یس ان کے میاں صاحب نے ان کا ساتھ دیا, اور اپنے بھائی کو سلام کرتے ہیں. خاتون تو ہے نا کہ اکثر خاتون, ایک ایشو آتا ہے ہمارے یہاں کہ ڈیوٹیوں میں اکیلی چلے گئی ہیں, بات کرتے تھے ایشو آ سکتا ہے, بٹ شی ڈڈنٹ کیئر. انہوں نے ہمت کی ہے, آج اللہ نے ان کو عزت دی. آپ دیکھیں میرے جیسے بندے نے, ہم نے بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ میڈم ہمیں ٹائم دیں, ہمارا ایک چھوٹا سا چینل ہے, چھوٹی سی یہ کوشش ہے سکسیس سٹوریز کو لانا, اچھی باتیں لانا جو سوسائٹی میں بہتری پیدا کر سکے, ان باتوں کو شیئر کرنا. تو انشاءاللہ ایسے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. میڈم آپ کا اس شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ کا بلانے کا بہت شکریہ. تھینک یو اینڈ تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ایسے ہی واقعات, اچھی سکسیس سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, اور آپ کو نیکیاں کرنے کی, نیکیوں کو پھیلانے کی دعوت. تھینک یو.